अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। आज हमने बात करनी है पंजाब में जो सूरत हाल है, आगे निगरान सेटअप का मामला क्या बनेगा। जो एक टाइम था पार्लिमानी कमेटी के पास भी दो नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से, दो नाम पीडीएम की तरफ से थे और उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने लगाया और उनको शक है कि मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाएगा, अगर लगा दिया गया तो वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मामला काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जो नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आए, पीडीएम वाले तो ठीक है, मुतनाज़े होंगे या किसी के फेवरेट कंसिडर होते होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लीगल मामला इन नामों के साथ इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करेंगे कि फिर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बचेंगी कि उन नामों में से कौन बिल्कुल क्लीन है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पर रखकर। उसके अलावा आज आपको पता है कि 35 और इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था जाने का असेंबलीज में, 35 पहले मंजूर किए और तमाम लीडरशिप एक हिसाब से आप कहें कि इस्तीफे मंजूर करके उड़ा दी स्पीकर साहब ने तहरीक इंसाफ की। उसके बाद 35 आज और मंजूर हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ से बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि भागने की कोशिश की जा रही है और निगरान सेटअप जो आगे बनेगा अगर इलेक्शंस की तरफ मामला जाता है, जो कि अब जाना ही जाना नागुज़ीर है, तो वहाँ पर राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब बैठकर एक मर्जी का निगरान सेटअप लगा सकें, ये मामला भी रोकने की कोशिश की जा सकती है। उसके अलावा राजा रियाज कायम रहे तब तक अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के अंदर, इसकी कोशिश की गई है। और पीएसी की चेयरमैनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहाँ पर भी मामला हैं, कुछ उनकी भी बात करेंगे। एंड पे हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा ने जो वापस आने और उन्होंने जो कैंपेन तैयार की हुई है, उनकी भी अब तोपों का रुख उन्हीं शख्सियात की तरफ होगा जिनकी जो इमरान खान साहब के निशाने पे हैं। तो ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले तो निगरान सेटअप की बात कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, केपी के हवाले से। यहाँ से पंजाब में और वहाँ से भी उम्मीद है ये केपी के अंदर भी ऐसे नाम दिए जाएं कि जिस पे इत्तफाक हो ही ना। अच्छा, अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ ने काफ़ी वेट करके कि यार इनकी ये अच्छी शोहरत के लोग हैं, आपके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला अब जा रहा है इलेक्शन कमीशन में। देखिए अकबर, इशू ये नहीं है कि आपकी नीयत क्या है, जो सिस्टम है उसको कौन प्ले करता है। खान साहब में कहीं ना कहीं आपको मासूमियत नज़र आती है। मैं पीटीए की बात कर रहा हूँ। आपका एक मौक़िफ़ है जो कि इंतहाई असूली है, जमहूरी है और अवामी है कि जल्द इलेक्शन हो। जमहूरियत की सारी जो माँ है, जो सोल है, वो इलेक्शन है। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो हमारी हुकूमत है वो इलेक्शन के ख़िलाफ़ है। आपने असम्बली तोड़ी, 3 दिन आप फंसे रहे कि जनाब सीएम और अपना अपोजिशन, 3 दिन वो ज़ाया गए, 3 दिन फिर ज़ाया गए, 3 दिन फिर ये ज़ाया जाने हैं। मेरा जो आर्गूमेंट है कि इमरान खान साहब ने शायद इसको कैलकुलेट नहीं किया कि इस प्रोसेस का जितना डिले होगा इसका फ़ायदा अपोजिशन को होगा। अब ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और मुझे इसका कोई खुदारा कोई जवाब दे दे कि इमरान खान साहब से मैं एक ही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि क्या आपके पास होमवर्क का कोई बंदा नहीं था। हमने जो तीनों नाम दिए, तीनों पे टेक्निकली, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तीनों पे टेक्निकली ऐसा पाबंदी लग सकती है कि वो अहल नहीं है। वो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आप कर दूँ। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी बंदा निगरान लग सकता है। मगर वैसे अब जो नवीद चीमा साहब को जो नाम दिया है वो रिटायर भी हो चुके हैं 2015। मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर दूँ ना। मगर असूल ये भी है, एक जमहूरी असूल है कि बंदा वो जाएगा जो एमएनए बन सकता है, जो एमपीए बन सकता है। तो ये तीनों क्वालिफाई नहीं करते। खोसा साहब ने कहा जी मैं तो माजरत करता हूँ। कमाल है कि आपने एक जो नाम दिए उससे पूछा भी नहीं आपने। सुखेरा साहब का पता चला वो फेडरल कोई सरकारी एक ओहदे पे बैठे हुए हैं और ओहदे के साथ 2 साल चलते हैं। एक साहब आपके दौरे शहरियत के निकले। आपने तो इतनी उसमें ना वो आर्टिकल 224 को कोट करते हैं जो निगरान सेटअप के हवाले से। वो कहते हैं कि इसके अंदर कहीं पे ये लिखा नहीं हुआ कि आप डुअल नेशनल जो है वो निगरान सेटअप में कोई ओहदा नहीं ले सकता। दूसरा, यहाँ पे ये भी बाइंडिंग नहीं है कि 2 साल वाली जो शिक है वो इधर अप्लाई होती हो, लेकिन उसकी तशरीह फिर लास्ट इलेक्शन कमीशन ने करनी है। मेरा वही मेरा आप आर्गूमेंट नहीं समझ रहे। मैं समझ रहा हूँ आप जितना डिस्प्यूट पैदा करेंगे ना, फायदा नून को होगा। आपकी तो देखिए ना एक अचीवमेंट है कि आप मुसरत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ चलें, उनसे उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं मुसरत जमशेद चीमा साहब। मैडम ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आला के लिए अभी हमें पता चला कि वो इत्तफाक नहीं हो सका। अब जो 2 नाम आपकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, क्योंकि कल पीएमएलएन की तरफ से आया था कि नवीद चीमा साहब के नाम को हम नहीं मानते, तो अब नवीद चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम जा रहे हैं आगे इलेक्शन कमीशन के पास आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग अपनी जात से आगे देखते ही नहीं, इनको कुछ नजर नहीं आता। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो नाम हमने दिए जरा उनकी सीवी देखें और जो नाम इन्होंने दिए जरा उनको कंपेयर करें तो आपको साफ नीयत समझ आ जाएगी। इनफैक्ट यकीन माने कि आई वाज पार्ट ऑफ ऑल द मीटिंग्स जो हमारी ये
जो सिलेक्शन ऑफ नेम्स के ऊपर हुई कि किनका नाम फॉरवर्ड करना चाहिए, और सबसे पहला कंसर्न ये होता था, कोई भी नाम किसी की तरफ से आता था, कि क्या आया ये उन लोगों को काबिल कबूल होगा, ऑपोजिशन को या बाकी सियासी जमातों को, ये सोच के हम कंसिडर कर रहे थे प्राइवेटली भी अनाउंस करने से पहले कि नाम वो होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो, जो जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके, मीडिया भी और ये भी, और इन लोगों के लिए भी काबिल कबूल हो। अच्छा, जिन लोगों के नाम दिए हैं मैडम, उनसे पहले पूछा भी है? क्योंकि नासिर खोसा साहब ने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस निगरान सेटअप। जी, नासिर खोसा साहब ने तो इनकार किया, लेकिन बाकियों से हमने पहले उनसे डिस्कस किया, और फिर नासिर खोसा साहब का नाम हमने इसलिए दिया था कि हमें अंदाजा था कि वो रिलक्टेंट होंगे, लेकिन हमारा यकीन था कि हम लोग भी बात करेंगे और शायद ये PMLN वाले भी बात करेंगे तो वो एग्री कर जाएंगे, बिकॉज हमें लगता था कि शायद इनके ऊपर इनका भी इत्तेफाक हो जाएगा, और हम तो दे ही रहे थे नाम, हमारी नीयत ये थी तो कि उनको कन्विंस कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फवाद भाई ने इस चीज का जिक्र किया कि उनको ठीक है, बात सही है कि प्रेशर वाला काम है, कोई आसान नहीं होगा, वो भी इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन मुल्क का सोचना चाहिए। और अगली जो बात है कि देखें, एक जरदारी साहब के फ्रंटमैन एंड दूसरे जो कि आहद चीमा की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जुबान ज़दे आम एक बच्चे को पता है कि उनकी वजह शोहरत क्या है। तो बात ये है, एक चीज मैं अगर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, नसीर खान साहब हैं, वो डुअल नेशनलिटी के हैं, फवाद आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 224 जो डील करता है निगरान सेटअप के साथ, उसमें जिक्र नहीं है डुअल नेशनलिटी का, लेकिन फिर भी इट विल बी अप टू इलेक्शन कमीशन टू गेज, क्यों अब तो खैर उनका नाम भी नहीं है बीच में, लेकिन वो उन पे होगा कि वो जजमेंट्स के फैसले जो पहले जजमेंट्स हैं उनकी बेस में, उनकी रोशनी के अंदर वो ये कहें कि जनाब ये एलिजिबल नहीं है। अहमद नवाज सुखेरा साहब सर्विंग ऑफिसर हैं, उनका नाम देने की क्या जरूरत थी, और भी कुछ आपको मिल सकते थे, तो ये एंड पे आया फिर नवीद चीमा साहब का नाम जो है। नहीं, देखिए ये बात तो आप कोई भी हमें नहीं कह सकता कि हमें जरूरत क्या थी, जाहिर है हमने कुछ सोचा ही होगा, तो हमने मतलब कि वो रिजेक्ट ना हो जाते, हमारा राइट है। आज सुन लेना, बिल्कुल ठीक है। ये पूछा ये जाना चाहिए कि आहद चीमा और नकवी साहब के नाम की स्पेशलिटी क्या है, क्या वो ऐसा नाम है, हमारी बात छोड़ दें, जो किसी भी और कोई सियासी जमात हमारी जगह पे होती उनके लिए काबिल कबूल होते। हमारा मतलब ये था कि कोई ऐसा बंदा जो तजर्बाकार भी हो और जिसकी रिप्यूट अच्छी हो, और जो समझदारी के साथ ये वाला जो प्रोसेस है तो आरजी टेम्पररी 3 मंथ का 90 डेज का तो पता भी नहीं चलना और गुजर जाने, और जिस सारे प्रोसेस को ईमानदारी के साथ निभाए। तो हमारी जो चॉइस ऑफ नेम्स जो थी वो इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी। बाकी जो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या वैसे भी वो हो सकते हैं जो हमारे। चलें, खैर हम आगे चलें थोड़ा सा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कहता है कि जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब होंगे, फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम ह्यूज किस्म की हम प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराएंगे। हम इसके ऊपर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की पहले माशाल्लाह बड़ी उन्होंने नेकनामियां कमा ली हैं, तो मजीद मेरा ख्याल है कि उनको नेकनामियों से गुरेज करना चाहिए। वैसे भी इनके बहुत सारे फैसले जो हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हुए हैं, तो बेहतर है कि इस तरह के किसी भी तजुर्बे से इज्तनाब किया जाए। और ये बिल्कुल भी हमारा जो एक बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का, पंजाब की सबसे भारी मैंडेट वाली जमात का, कि इस तरह की कोई भी तजर्बाकारी से, पैबंदकारी से गुरेज किया जाए। पहले ही काफी तजर्बे आप लोगों ने किए हैं जिसकी कीमत हमारा मुल्क अदा कर रहा है, और पंजाब हरगिज भी इस चीज को, पंजाब की आवाम और हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे और हम हर लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। आईनी और लीगल ऑप्शंस के ऊपर जाने के साथ साथ हम इसके ऊपर स्ट्रीट प्रोटेस्ट पे भी जाएंगे। अच्छा मैडम, आपने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग समझ आती है, मोरालिटी की आप बात कर रही हैं वो समझ आती है, तो अदालत में तो आप अपना गुस्सा नहीं ना निकाल सकती। आप कौन सा समझते हैं लॉ की वायलेशन है, कौन सा कानून है जिसके तहत आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी अगर बनते हैं निगरान वजीर आला तो वो नहीं बनना चाहिए? लीगली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी लीगल देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि एक बंदा जिसकी ओपन एंड शट वाबस्तगी है हमारे सियासी मुखालिफ के साथ, और उसकी वो वाबस्तगी छुपी हुई नहीं है, एवरीबडी नोज, ये काफी है मेरा ख्याल है। ये तो ऐसे ही है ना कि फिर इस तरह तो ये भी हो जाना चाहिए ना कि हमारे उमर चीमा को लगा दिया जाए
اس طرح تو یہ ہو جانا چاہیے مشرف جمشید چیمہ کو لگا دیا جائے. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت, میں نے نون سے ایک بندے کی نام نہیں لیتا, مناسب نہیں لگتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ یہ عدالت میں جائیں. تو یہ خود بخود 90 دن کا جو نگران وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ جو بنے گا, جو ان کا پوائنٹ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا مزیدار ہے کہ ہم 90+90 دن کر کے یہ کیس ہی چلاتے رہیں گے, تو جو الیکشن کا پرپز ہے وہ تو خود بخود پیچھے چلا جائے گا. نہیں, یہ تو توہین کر رہے ہیں عدالتوں کی بھی اور جمہوریت کی. تو دیکھیں یہ وہ جمہوری لوگ ہیں جنہوں نے, ٹھیک ہے آپ نے اچھی بات کی, آپ نے آف دا ریکارڈ بات کی, لیکن آن دا ریکارڈ بھی یہی کچھ ہی ہے. یہ وہ جمہوری طاقتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جو جمہوریت کے تھرو آنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ قبضہ کر کے کسی ایک شخص کو بک کر کے ٹھیکے پہ لے کے ملک اس کو ٹھیکے پہ چلایا جائے. اب ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے جو ریئل ٹھیکے دار ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. میری مراد عوام ہے جن کے ٹیکس کے پیسے چوری کر کے انہوں نے جن سے ملک ٹھیکے پہ لیا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ کیا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز کرے گی کورٹ کہ وہ 90 دن اس کو لٹکائی رکھے؟ پھر بھی دن اتنے ہی ہیں جتنے دن کورٹ میں لگیں گے, اس سے آگے جا کے 90 ڈیز نہیں ہے. یہ کہیں نہیں قانون میں لکھا ہوا کہ اپوائنٹمنٹ آف سی ایم کے بعد آگے 90 ڈیز ہے. اچھا وہ اس میں نا جو ایک وہ لیگل ریگل روم اس میں سے نکالتے ہیں نا, وہ اگین آف ریکارڈ وہ جو بتاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہی کورٹ اگر چلا جائے اور جا کر وہ کہے کہ جی میں یہ ایشوز آگے ہیں, مجھے ذرا ٹائم زیادہ دیا جائے, میں نے الیکشنز کروانے ہیں اور سو ٹو سپیک میں نے بہت نان پارٹیزن وے کے الیکشن کمیشن بھی آ سکتا ہے, مردم شماری آ سکتی ہے, ووٹنگ کی تیاری آ سکتی ہے, یہ بھی ذرا ایڈ کر لیجئے گا. دیکھیں میری عرض سنیں, راہ فرار کے لیے تو یہ سارا وقت ایک لیب ایسی ہے جو ہر وقت تجربات پہ ماشاءاللہ جس کا بڑا دھیان ہے کہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے کیسے عوام کے مینڈیٹ کو مینڈیٹ دینے سے اوے رکھا جائے. تو وہ تو میں آپ کی بات سے اتفاق کری, اس کے اوپر وہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے, لیکن ایک مفروضہ ہے, ایک ریالٹی ہے. ریالٹی ابھی تک کی یہ ہے کہ عوام نے اور ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی نے, ہماری پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ نے تو چاروں شانے چت کیا اس وقت تک. آگے اگر یہ ابھی بھی احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہیں تو آپ 1.5 ویک پیچھے سری لنکا کی پوزیشن سے آئی ایم ایف کی شرائط مانیں گے, الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو مزید اپنے خلاف جو والکینو ہے پھٹے گا, اور عوام نے ان کا محاسبہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ جتنے مرضی ادھار مانگے کے دن لے لیں, وہ 90 ڈیز ہو, 90 ڈیز بھی میرے بھائی ایک دن گزر ہی جانے ہیں. اچھا بالکل گزر جانے مسرت صاحبہ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی طرف سے, آپ کی جو ارسٹوائل پنجاب حکومت تھی, وہ نئے ضلع جو بنے ہیں, نئی ڈویژنز بنی ہیں, کے پی کے اندر ایک نیا ضلع بنا یا ڈویژن بنی ہے, کل مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن ان کی بھی تو حلقہ بندیاں ہونی ہیں. اس پہ آپ نے کوئی لیگل اوپینین لیا کہ الیکشنز میں جانے کا؟ پنجاب اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی, لیکن وہ جو نئے ضلع بنے ہیں وہ کب ہوں گی حلقہ بندیاں؟ وہ الیکشن کمیشن نے کرنی, کتنے ٹائم میں کرنی ہوتی ہیں؟ وہ اور ڈیلے میں نہیں لے جائے گا معاملے کو؟ دیکھیں الیکشن کمیشن, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اور ان کے سہولت کار, ان کا حال اس ساس کا ہے جو بہو کو کہتی ہے کہ آٹا گوندنی ہے تو ہلنی کیوں ہے. ایک ایک بہانہ گھڑ کے لاتے ہیں جس سے ان کو ہوپ نظر آتی ہے کہ یہ وجہ ہو جائے گی, الیکشن کمیشن میں لوگوں کو فلو ہو جائے گا تو شاید الیکشن ٹل جائے. یہ اس طرح کے ہیلے بہانے ہیں کیونکہ جو ایک ایک تنکے کی طرح بہ جانے ہیں. انفیکٹ میں ان کو پھر مشورہ دوں گی جس کا آئی ایم شیور ان کو اثر نہیں ہونا. یہ 100 گنڈا 100 چھتر والی آپشن پہ زیادہ بلیو کر رہے ہیں ابھی تک تو, اور جانا تو پھر الیکشن میں ہی پڑنا ہے. بہتر یہ ہے کہ ملک کی بربادی تو آپ کر چکے ہو, اب مزید اس میں پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. میں اپنا پولیٹیکل لایا عمل آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. ہم ایجیٹیشن پہ بھی جائیں گے, ہم مزید ان کو گندا کریں گے جو کہ یہ اپنے آپ کو خود کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, کوئی دنیا کا آئین اور قانون, دنیا کے آئین اور قانون کو چھوڑ دیں, پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جو یہ تجربہ کرنے کے سوچ رہے ہیں. اور ہم ان کی جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ابھی, میں نے ایک چھوٹا سا صرف پوچھنا تھا, وہ جو 70 اب ٹوٹل ہو گئے جی نیشنل اسمبلی کے جو آپ کے استعفے منظور ہو گئے, آپ نے جانے کا ادھر ارادہ کیا اور وہاں سے اسپیکر صاحب جو کر رہے ہیں, نظر تو ان کی بوکھلاہٹ آ رہی ہے اس وقت حکومت کی, لیکن یہ فرمائیے گا کہ وہ جو پلان تھا کہ صدر صاحب کہیں گے وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا, وہ ابھی بھی ہے قائم, اور کب تک ہو جائے گا اس پہ کوئی عمل درآمد وغیرہ کو کوئی ہے معاملہ بھی آگے؟ دیکھیے جی بالکل, وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے, کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے یہ ہم سب کو بھی مطلب ریزیگنیشن ہمارے ایکسیپٹ کر لیں تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایک ایسی آئینی ایکسرسائز ہے جس کا ہم رائٹ رکھتے ہیں. اور میں تو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور سیریسلی ہمیں ہنسی آتی ہے
کہ ہمیں تو اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام ہم یہ فواد چودھری صاحب سے یہ پریس کانفرنس جو ہم نے اس دن زمان پارک کے باہر کی یہ ہم کوئی مہینہ پہلے ہی کرا دیتے, یہ جس وقت ہم نے ریزگنیشن دیے تھے تب کراتے, تو اس کا یہ بڑی فروٹفل ثابت ہوئی ہے ہمیں اپنے عزائم میں جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے. امیجن کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے نو کانفیڈنس بھی بول دیا, رائٹ. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو صحیح کہ موریلٹی یا آئین اور قانون جو مجھے میرے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے سمجھایا تھا 2 گھنٹے قوم کے اور ہمارے ضائع کر کے کہ ان پرسن آنا ہے, ہینڈ ریٹن ہونا ہے, اور مجھے ان کے دل اور دماغ کا انالیسس کرنا ہے کہ کیا وہ خود ہی دے رہے ہیں یا کون کس وجہ سے ان کو ریزائن کرنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے, دکھی دل سے دے رہے ہیں یا سکھی دل سے دے رہے ہیں. یہ بڑا لیکچر دیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد خود سے ہی انہوں نے 35 کر کے ایکسپٹ کر لی, اور اس کا جواز کیا دے رہے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے. بڑی سچویشن ان کی قابل ترس ہے. اچھا میڈم, ایک اور کنسرن تھا میڈم, ایک اور کنسرن تھا پاکستانی نظام کو آپ سمجھتے ہیں. اب آپ نگران جو امکان اگر ہوتا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب انہی کا آ جاتا ہے, سینٹر میں یہ بیٹھے ہیں اور اوپر سے اناؤنسمنٹ ہوگی ہے کہ مریم نواز بھی آ رہی ہے, نواز شریف بھی پاکستان آ رہے ہیں, لاہور لینڈ کریں گے. میرا جو آپ سے سوال ہے, یہ تو ریاستی مشینری بھی استعمال کریں گے, پھر تو وہ پولیس پہ بھی وہ, اور پاکستان میں پنجاب پولیس جس کے ہاتھ میں وہ تو صحیح بادشاہ سلامت ہوتا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اتنا فری ہینڈ ان کو دے دیا ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی پلان کر دیا کہ اب ہم لاہور میں آ رہے ہیں اور ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے ایک استقبال کا؟ میں یہ دعا کرتی ہوں اور اپیل کرتی ہوں کہ آئیں, واپس آنا چاہیے مریم صاحبہ کو بھی اور ان کے والد صاحب کو بھی, ایک بات, اور ان کو ہر صورت آنا چاہیے, ایک بات. دوسری جہاں تک رہ گئی بات, دیکھیں اس وقت تو ہم نے نیوٹرل سوچ رکھنے والا سگنلز میرا خیال بریک ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر. نواز شریف صاحب وہ ایک صرف ملک صاحب جاتے جاتے اعتزاز احسن صاحب کی ہم بریک کے بعد دکھاتے ہیں ناظرین کو. 2 دن پہلے جو وہ کہہ رہے تھے کہ لنڈن کے اندر جو پلاننگز کی گئیں اس کو لنڈن پولیس بہت سیریسلی لے رہی ہے. انہوں نے ارشد شریف کے قتل کی بات کی, انہوں نے عمران خان پہ حملے کی بات کی, اور کل رانا ثناءاللہ صاحب نے وہاں سے کہا ہے لنڈن سے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, ابھی کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں. تو میں واز جسٹ تھنکنگ کہ ان دونوں کو میں کنیکشن وہ ڈیفینیٹلی وہ لنڈن پہ ہم بات کریں گے, مگر میں جو محترمہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, دیکھیں ہماری ان کی ٹریڈیشن ہے, آپ 35 سال دیکھ لیں, یہ ریاستی مشینری استعمال کرتے ہیں, ریاستی وسائل استعمال کرتے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کو اس پہ احتجاج کرے گی یا ان کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں نا, جب وزیر اعظم, میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, آپ کا اچھا اف وی گو بائی عمران خان's word, تو آپ کو یاد ہے وہ 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف آئے اور یہ ان کے الفاظ میں ہم ایسا استقبال کریں گے کہ وہ یاد کریں. نہیں, میرا سوال نہیں, میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. میرا نام شہباز شریف, میرا بھائی آ رہا ہے لندن سے, تو جب وزیر اعظم آئے گا تو پروٹوکال بھی آ جائے گا. جب میرے جتنے فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی جناب گاڑیوں پہ آئیں گے, وہ میرے ہی پیسے پہ آئیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے یہ کہیں 10-15 آپ احتجاج سے کسی کو روک تو نہیں سکتے. نہیں, میرا پوائنٹ یہ کیا پی ٹی آئی میں یہ سوچ ہے کہ یہ جو استقبال ہوگا وہ ہمارے پیسے پہ ہو جائے گا, یہ پیپلز منی پہ استقبال کر جائیں گے, تو اسی خدا دا واسطہ اسمبلی تو بھی صاف, اتوں بھی صاف, تو اتنا فری ہینڈ دے دیا آپ نے, کمال کر دیا. بات تو ویسے ٹھیک ہے. اچھا جی, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب ہوں گے. ان سے پوچھیں گے کہ کیا کرائیٹیریا ہوگا الیکشن کمیشن جب ڈیسائیڈ کرے گا نگران سیٹ اپ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے جو نگران سیٹ اپ پنجاب اور کے پی میں ہوگا, الیکشن کمیشن نے اگر وہ دونوں سیٹ اپ ڈیسائیڈ کرنے ہیں تو اس پہ الیکشن کمیشن کیا پابند ہے کہ وہ یہ دیکھے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر ہمیں کہہ رہی تھی کہ ہم کورٹ جائیں گے اگر انہوں نے کسی پارٹیزن بندے کو, یعنی کہ جس کی افیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ببانگ دوہل ہے, ان کو لگایا اگر الیکشن کمیشن نے, تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ افضل خان صاحب موجود ہیں, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے, ان سے ان کی رائے لیتے ہیں, سمجھتے ہیں اس معاملے کو. افضل خان صاحب, اگر مثال کے طور پہ پنجاب کی بات کر لی جائے, محسن نقوی صاحب کو اگر لگا دیتا ہے الیکشن کمیشن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, تو وہ انہی ایک آپشنز میں سے ہے جو جملہ پارٹیوں میں سے ایک نے دی ہوئی ہے. اب اس چیز کا تو کہیں لاء میں ذکر نہیں ہے کہ بھائی وہ بندہ پارٹیزن نہ ہو, وہ بالکل نیوٹرل ہو, تو وہ نہیں لگایا جا سکتا, وہ لگایا جا سکتا اور دوسرا نہیں لگایا جا سکتا. ظاہر ہے جو پارٹی دیتی ہے اپنا نام, وہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ان کا قریبی بندہ اس کو لگا دیتے ہیں. تو کورٹ سے کوئی ریلیف مل پائے گا اگر ایسا کچھ ہوا؟
بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اور ایک جیسے ہوتا ہے نا فیمس, ایک انفیمس ہوتا ہے یا نوٹوریس ہوتا ہے. ایسا بندہ ہوگا جو نہ فیمس ہوگا نہ جس کی وہ دنیا جو کہتی ہے نا, کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. اس لیے کہ الیکشن کمیشن خود جس کا نمائندہ ہے, جنہوں نے اس کو وہ پی ڈی ایم اور باجوہ صاحب کا نمائندہ ہے, اور وہ وہی کرے گا جو پی ڈی ایم کو سوٹ کرتا ہے. لیکن میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی اپیل کرنا چاہے, کچھ بھی کرنا چاہے, لیکن اس کو زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کی تمام زور زبردستی کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو آئین, قانون, موریلٹی, انصاف. میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی جس میں کوئی 15 نام تھے. نہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو اگر وہ کورٹ جاتی ہے؟ نہیں, فائدہ ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کو نقصان بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس قسم کے اقدامات سے جو پبلک, دیکھیں 9 اپریل سے پہلے جہاں عمران خان اور پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ تھی اور آج اس کی جو پاپولیرٹی ہے, اور پہلے جو 11 نشستوں پہ جنہوں نے انتخابات کرائے, میں خود ایک ٹی وی اس پہ ہماری وہ ہو رہی تھی, ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس بندے نے مجھے کہا کہ دیکھو یہاں پہ 2000 سے جیتی ہے, 2500 سے جیتی ہے, 3000 سے جیتے ہیں, اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے ووٹ پی ٹی آئی سے ڈبل ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا, لیکن میں نے کہا کہ ووٹر کسی کا غلام نہیں ہے, اور وہی ہوا جب نتائج دوبارہ آئے تو وہ بات درست ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ یوں ہی ہو افضل خان صاحب, لیکن ایک چیز سے بہرحال فرق پڑتا ہے, وہ ہے آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگز. ان دنوں کے اندر جو نگران وزیر اعلیٰ اس کے پاس بہت ساری پاورز ہوتی ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے ووٹرز کو روکنا, کسی دوسری پارٹی کا راستہ روکنا, یہ سارا کچھ تو ہے نا. پریکٹیکلی تو یہ ایک بات نقصان پہنچا سکتی ہے. بالکل پہنچا سکتی ہے, لیکن حمزہ شہباز بھی وہاں تھا اور وہ انتخابات بھی تھے اور یہی الیکشن کمیشن بھی ان کا تھا, اور اس کے باوجود نتائج کیا ہے. جب دیکھیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا سیلاب ہو, لیکن اگر بڑا سیلاب ہو یا سونامی ہو تو اس کو نہ امریکہ کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور طاقت. تو بہتر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ, اس لیے کہ ابھی جو کراچی کے جس طرح انتخابات ہوئے ہیں, میری پوری نالج میں اس طرح کے بدترین انتخابات نہیں ہوئے. اور ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, پورے پاکستان میں کہیں سے ان اپوز نہیں آتے. ایک گھر میں 4 بھائی جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے. یہ صرف انٹیریئر سندھ کا کمال ہے اور کا کمال ہے اور خوف کا کمال ہے کہ جی وہاں پہ بے پناہ درجنوں نہیں سینکڑوں ان اپوز لوگ آئے, اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ ایرسٹوکریسی ہے. یا اب وہ تو پچھلے فیز میں بھی سندھ کے جو فرسٹ فیز کے الیکشنز تھے اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں سیٹس ایسی تھیں. یہی میں بتا رہا ہوں, پورے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. کرائیٹیریا صرف ملک صاحب پوچھ لیں ذرا. اب خان صاحب کرائیٹیریا تو بتائیں, یہ 4 نام الیکشن کمیشن کے سامنے چلے گئے, 2 اس سائیڈ سے گئے, 2 اس سائیڈ سے گئے. اب کیا دیکھے گی, کیا دیکھنا چاہیے ایکچولی الیکشن کمیشن کو کہ کس کو وہ لگائیں, یا جس کا ان کا دل کرے گا وہ لگائیں؟ کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ ہاں, بہت خوبصورت سوال کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, تاکہ عوام کو بھی پتا چلے. اب اگر وہاں پہ بیٹھا ہو کوئی منصف بھگوان داس کی طرح, کرنیلیس کی طرح, کوئی صحیح جو جج ہو, جسٹ آدمی ہو, تو وہ تو ان میں سے بہترین, وہ ان کے رپورٹس منگائے گا, جو سیکیورٹی ایجنسیز کی سب کی رپورٹیں فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اور وہ ان کو دیکھ کے اگر وہ خود نہیں جانتے ان کو تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ who is the best, who has the capability کہ وہ اس الیکشن کو اس طرح کرے کہ وہ نہ ایک کسی سے فیئر کرے اور نہ کسی کی فیور کرے. لیکن موجودہ حالات میں, معروضی حالات میں, being a realist, there will be the worst choice, اور چوائس بھی پی ڈی ایم کی ہوگی, اور شاید اس کا نام بھی احد چیمہ ہو. میں آج ہی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد دیکھنا کہ کیا نتائج. اچھا خان صاحب, آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, تو کیا پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ادارہ نہیں ہے, وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے حکومت کے ساتھ؟ تو آپ تو ماشاءاللہ اس کے اتنے بڑے خود ذمہ دار رہے ہیں, تو عام بندے کو تو بڑا کنفیوز آپ نے ڈرا دیا ہمیں. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اصل میں آپ نے سرکاسٹکلی بات کی ہے, لیکن مجھے جواب دینے کا موقع ملا. بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ ڈاکٹری کے سوا سب کچھ کریں, علاج کے سوا. آپ جج ہوں اور انصاف دینے کے سوا سب کچھ کریں.
اور آپ نیو امپائر ہوں اور آپ نیوٹرلٹی کے علاوہ سب کچھ کریں. تو دیکھو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. اگر آپ کو نظر نہیں آیا کہ کراچی میں غلط ہوا ہے, مجھے تو نظر آیا ہے, اور میں غلط کو غلط کہتا ہوں, خواہ وہ میرا بیٹا کرے, خواہ وہ میرا ادارہ کرے, خواہ وہ میرا باپ کرے. غلط ٹو کال اے اسپیڈ. آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی میں جو ہوا ہے وہ ظلم ہوا ہے؟ یہ اور جو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا, نہ MQM تسلیم کرتی ہے, نہ سب سے بڑی پارٹی تسلیم کرتی ہے. صرف وہی تسلیم کرتا ہے جو صرف جیتا ہوا ہے, اور ان کو کوئی 4 دن ہو گئے مگر خان صاحب کراچی کی یونیورسٹیز کے رزلٹ نہیں آ پا رہے. اب آپ 5واں دن ہے. نہیں خان صاحب تھوڑا سا ہسٹری میں نہیں ہوا. یہ تو خان صاحب اگر نیشنل اس میں قومی جنرل الیکشنز میں ہم جائیں وہ تو پھر میرے خیال 4 مہینے لگنے چاہیے. میں ذرا خان صاحب یہ ان کے ساتھ یہ بھی ایک کمنٹ ایڈ کر لیں. یہ تو آپ نے نام جو لیا جو چیف الیکشن کمشنر, وہ تو عمران خان صاحب کے دور میں لگے تھے, انہوں نے لگایا تھا, اور مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے وانا میں گئے تھے اور انہوں نے بڑی تعریف کی تھی کہ بڑا اچھا بندہ ہم لے آئے. مجھے تو پتہ نہیں, میں خود وانا کا رہنے والا ہوں, لیکن شکر ہے کہ آپ وانا میں تھے اور آپ نے یہ بات سنی کہ وہ اس کی تعریف کر رہے تھے. میں نے جب پوچھا تھا پارلیمانی منسٹر جو تھے جنہوں کے انہوں نے کپڑے اتار کے 76 سالہ بندے کو ذلیل کیا, اس بندے نے مجھے بھی بتایا تھا, اور یہ اس کی ویڈیو بھی ہے, کسی ٹی وی والے کو بھی بتایا تھا کہ ہی واز نامینیٹڈ بائی دی بوائز, اور وہ ساری دنیا کو پتا ہے. یہ تو کوئی عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, وہ خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آیا تھا, انہوں نے کہا تھا بڑا بہترین بندہ ہے, لیکن اس کے بعد وہ ہمیں تبھی پتہ چل گیا جب ڈسکا الیکشن والا معاملہ ہوا تھا. یہ تو اپنے متعدد انٹرویوز کے اندر وہ یہ سب بات کر چکے ہیں. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اوپر خان صاحب کیا ہو سکتا؟ 5واں دن کراچی کی یوسی صرف ان کے طاہر ملک صاحب رزلٹ نہیں ابھی تک آ رہے. کیا ریزلٹس ہیں؟ مطلب اگر اس کو یہی پیٹرن رہا تو پھر جو آپ کے پنجاب اسمبلی کے ریزلٹس ہیں وہ 4 مہینے میں آئیں گے, جنرل الیکشنز کے ریزلٹ تو پھر 1 سال لگ جائے گا وہ کمپائل ہونے میں اور پتہ چلنے میں. آئیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ دیکھو 20 یا 25% ٹرن آؤٹ ہے, یعنی اگر 2000 ووٹ ہیں تو اس میں سے 400-500 ووٹ پڑے ہیں, اور 400-500 ووٹ کے گننے کے لیے میں میکسیمم ٹائم 1 گھنٹہ دیتا ہوں, اور 1 گھنٹے سے جو 1 منٹ بھی زیادہ ہوتا ہے یا جتنا بھی ٹائم ڈیلے ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ریزلٹس مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. اچھا خان صاحب میرے ایک سوال ہے, کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چاروں نام اہل نہیں ہیں؟ پاکستان کا جو آئین قانون جو اسپرٹ کہتے ہیں ان چاروں میں نہیں ہے, ہم کسی کو نہیں نامزد کر رہے. کین دے ڈو دیٹ؟ وہ جو کرنے والے کام ہیں ان سے وہ نہیں ہوتے, آپ ان سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. خواہش تو ہے ملک صاحب, ادارے تو اس طرح نہیں ہوتے. پسند کا ہوگا, اور میں آپ کو بتا دیا, میں نے ان کے ریزلٹ بھی بتا دیے کہ کس کو وہ پسند کریں گے اور کس کو وہ سلیکٹ کریں گے. یہ آپ کو کس طرح اندازہ کہ وہ یہ کریں گے؟ بس 2-3 دن کا انتظار کر لو نا یار. آپ کا خیال ہے آج چیمہ کو سلیکٹ کرنے لگے ہیں؟ 99%. یا پی ڈی ایم کا کوئی اور بندہ. وہی 2 ہیں نا, ایک محسن نقوی صاحب ہیں اور دوسرے آج چیمہ صاحب ہیں. تو زیادہ جو بیٹ ہے وہ لوگوں کی وہ تو محسن نقوی صاحب کے نام 10% چانسز ہیں محسن نقوی کے اور 90% احد چیمہ کے. اب 2 چیزیں اور ذرا کلیئر کر دیجئے. یہ ایک نام جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گیا احمد نواز سکھیرا صاحب کا, یہ ابھی آن ڈیوٹی آن جاب ایک سول سرونٹ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جاب ریلینکوش کر دیں گے, تو کیا ان پر وہ 2 سال کی جو قدغن ہوتی کہ 2 سال سے پہلے کوئی عوامی عہدہ نہیں لے سکتے سرکاری ملازم, وہ ان پر بھی عائد ہوتی ہے؟ میرے حضور میرے سرکار, یہ ایک سرکاری ڈیوٹی, اگر ایسا ایک بندہ مجھے کہا جائے, آپ کو کہا جائے, اس کو کہا جائے جو قابل اعتماد ہو, جس میں جو بھگوان داس کی طرح ہو, جو جسٹس کر سکے, اگر اس طرح کا بندہ ہے تو وہ کر سکتا ہے اور ہوا ہے. اور اس میں کوئی ناروا بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ پھر اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, آپ کسی آن ڈیوٹی سرکاری آفیسر کا نام دے دیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو بھی تو اس کو پریزیڈنٹ اس کو وہ کر سکتا ہے, اجازت دے سکتا ہے. اچھا خان صاحب, آپ کا تعلق تو ویسے الیکشن کمیشن سے, میں اپنی سمجھ کے لیے چاہ رہا ہوں, اگر 2-3 دفعہ آپ نے بتا دیا, ساری دنیا کو پتا ہے کہ میرا تعلق الیکشن کمیشن. چلے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. میرا سوال آپ سے, اس میں قائم رہیں, یہ حقیقت آپ نے سچ بولا ہے, لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں بار بار کیوں آپ یہ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا چلیں, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر اس میں بتائیں کہ کیا یہ 90 دن میں اگر یہ عدالت میں کوئی بھی چلا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ نامزدگی یہ صحیح نہیں ہے, تو کیا عدالت پاکستان کے قانون کے مطابق 90 دن میں یہ فیصلہ کرنے کے مجبور ہے یا محفوظ ہے کہ وہ 90 دن کو مزید کھینچا جا سکتا ہے؟ یار یہ سوال تم نے کر کے نا میرے اوپر احسان کیا ہے, اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 9 اپریل سے پاکستان کے 150 MNAs نے استعفے دیے ہیں,
اور اس وقت کے اسپیکر نے وہ قبول کر لی ہیں. اور پاکستان کی آئین کی دیکھیں، پہلے آئین ہوتا ہے، پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد رولز ریگولیشن ہوتی ہیں ادارے جو بناتے ہیں. تو آئین میں یہ ہے کہ کوئی بھی اگر بندہ فوت ہو جائے یا ریزائن کر لے تو وہ کانسٹیچوئنسی 60 دن سے زیادہ بغیر نمائندے کے نہیں رہ سکتی. یعنی ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 60 دن کے اندر اندر اس کانسٹیچوئنسی کو آواز دیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 9 اپریل سے لے کر آپ 10 مہینے ہو گئے ہیں اور 150 لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں، اور ان کو یہ آئین یا کسی آئینی ماہرین سے پوچھ لیں کہ کیا یہ آئین سے زیادتی نہیں ہے، کیا یہ آئین کی وائیولیشن نہیں ہے. تو جو لوگ آئین کی وائیولیشن کرتے ہیں تو پھر وہ لا کی وائیولیشن ان کے لیے کیا ہے اور رولز کی وائیولیشن ان کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صاحب وہ بار بار وہ کہہ رہے تھے آپ کیوں یہ کہتے ہیں، آپ وہ تو یار سیدھی بات. میں نے اچھا وہ تو خیر وہ خان صاحب کو تو میسج بڑا کلیئر ہے. اعتزاز احسن صاحب کا ایک بیان ہے، وہ ذرا سنوا دیتے ہیں ناظرین کو، اس پہ تھوڑی سی بات کر دکھائیں پروڈیوسر صاحب. نواز شریف کے لیے مشکل ہو گیا آنا جب سے اس پہ الزام لگا ہے کہ اس نے لندن میں ایک پلان بنایا، کانسپریسی کی، ایک سازش کی، اور اس لندن کی سازش پر عمل کرتے ہوئے ارشد شریف کو قتل کیا گیا اور عمران خان کو گولیاں ماری گئی. بہت سنگین الزامات ہیں. اعتزاز احسن صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جس بندے نے وہ جو شاہ سم تھنگ نام نہیں، الزام نہیں ہے. دیکھیں وہ ایک قانون وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہاں پر پی ایم ایل این ان کو سو کرے لندن کے اندر. یہاں پہ اعتزاز احسن پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. میں جو گزارش کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک بڑی لاجیکل بات ہے. لا کا ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزام ہے لہٰذا وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. یہ میں ایک ٹیکنیکل بات، ہم یہاں پہ استقبال کی تیاریاں آپ کر رہے پوری کر کے بیٹھے ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی بہت سیریس بات ہے، اور پاکستان میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اعتزاز احسن کے آئیڈیاز سے، مگر ایز اے ایک لا کا ایکسپرٹ ہونا، ہی نوز دی انٹرنیشنل لا. اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ میں کوئی اپلیکیشن ہو سکتی ہے ان کے خلاف، کوئی پروسیس ہو سکتا ہے، کوئی تحقیق ہو سکتی ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. اور جو بندہ، یہ میری بھی کامن سینس مان رہی ہے کہ جو بندہ انگلینڈ میں کسی انویسٹیگیشن میں ان کو ضرورت ہے پھر وہ وہاں سے ٹریول نہیں کر سکتا. پھر تو وہ لاجیکل بات کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لندن سے وہاں کے ایک سینئر جرنلسٹ. ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب معاملہ جو ہے چودھری تبریز صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ آگے شکل اختیار کر سکتا ہے، کس حد تک صداقت ہے. اعتزاز احسن صاحب جو بات کریں، اس کے علاوہ جو پلان مریم نواز کی واپسی کا ہے پاکستان، اور کیا کیمپین ہوگی، کس کے خلاف ہوگی، اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کا بیان ہم نے آپ کو سنوایا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب لندن سے واپس نہیں آ سکتے کیونکہ جو الزام لندن کے اندر ان کے اپنے ایک پرانے معتمد نے ان پر لگایا کہ یہ ارشد شریف پر حملے میں پلاننگ ان کے گھر پہ ہوئی تھی، اور وہ جو بھی الزامات ہیں وہ آپ نے اس سے پہلے وہ دیکھی آپ چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے لیکن یہ ذرا قانونی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں. تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی لندن سے موجود ہیں چودھری تبریز صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا ہے. یہ جو الزامات یہاں پہ چل رہے ہیں اور جو باتیں جہاں پہ چل رہی ہیں، کیا یہ درست ہیں؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے لندن کے اندر کہ نواز شریف صاحب جن قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں جو ان پر لگے الزامات کی وجہ سے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں ان کا کچھ ہاتھ ہے؟ سر بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب بہت سینئر قانون دان ہے، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کن شواہد کی بنا پر وہ بیان دیا ہے. لیکن یہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے لندن سے پاکستان جانے کی، تو ایس ایچ ایس جو تسنیم احمد شاہ صاحب نے اپلیکیشن دی ہے اس حوالے سے ابھی تک ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی آپ مثال یوں کر لے کر سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے 2 وزٹ کیے ہیں جنیوا سوئٹزرلینڈ کے، اور وہ وزٹ انہوں نے اس وقت کیے ہیں جب تسنیم شاہ صاحب نے وہ الزامات لگا دیے تھے. اور ابھی تک پولیس کی طرف سے افیشلی نواز شریف صاحب کو کوئی، یا مریم نواز یا ان کے جو آفس کے قریبی لوگ ہیں، کوئی بھی ان کو یہ مراسلہ جاری نہیں کیا گیا پولیس کی طرف سے کہ وہ آئیں. اور پولیس کی جو کوئی واپسی کی کوئی ڈیٹ نواز شریف صاحب کی کچھ طے ہوا ہو وہاں پہ، کس تاریخ کو واپس آ رہے ہیں، یا کس بریکٹ کے اندر، یہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ کے اندر تک وہ پاکستان آ سکتے ہیں؟ اب کوئی چانسز ہیں کہ جلدی آ جائیں گے؟
ہاں سر، یہ وہ اہم سوال ہے جس کی بات رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے تھے۔ بیسیکلی نواز شریف صاحب کو جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان میں جو ان کے مقدمات ہیں ان سے ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ٹریول تب کریں گے جب نواز شریف صاحب کو وہاں سے ریلیف ملے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب یہاں پر جو میڈیکل گراؤنڈز کے لیول پر وہ آئے تھے باہر، اور یہاں ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ پاکستان جاتے ہیں واپس، جب تک ان کی جو کورٹس ہیں ان سے بیل وغیرہ نہیں ملتی تو ان کو جیل جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، وہ پاکستان کی قانونی پیچیدگیوں کی بات ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب ایک اور چھوٹی سی چیز، چونکہ آپ لنڈن میں ہیں، آپ وہاں پہ کور کرتے ہیں معاملات، آپ دیکھتے رہتے ہیں، نواز شریف صاحب اتنے عرصے سے وہاں پہ موجود ہیں، وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہاں پہ گئے تھے، کوئی ایک علاج ان کا وہاں پہ ابھی تک آج تک ہوا ہے؟ کوئی آپریشن وغیرہ تو دور، وہ تو نہیں ہوا خیر، لیکن باقی کیا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے کچھ؟ سر نواز شریف صاحب اس وقت فل سیاست کر رہے ہیں اور وہ بالکل مکمل طور پر ایکٹیو ہیں، اور ان کی جو جسمانی طور پر جی وہ جو موومنٹس ہیں اس کے مطابق، اور جو ڈاکٹر عدنان ہے جو ان کے ذاتی معالج ہیں، وہ جب میاں صاحب یہاں پاکستان سے تشریف لائے تھے ایئر ایمبولینس کے بعد، اس وقت انہوں نے 2-4 مہینے ہمیں اپ ڈیٹ کیا تھا، اور ہمیں بھی پتا چلا تھا کہ وہ مختلف اسپتالوں میں گئے تھے، ہم بھی گئے، رپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ہم آپ کو بتا سکیں کہ میاں صاحب گئے ہیں، میاں صاحب کی یہ سرجری ہوئی ہے، یا میاں صاحب جو ہے نا وہ اس ہاسپٹل میں گئے ہیں۔ وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، میرا پتا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا کے ڈاکٹر یا جو ادویات بنانے والے وہ میاں صاحب سے ملنا چاہیں کہ ان کا اتنا کامیاب جو علاج ہو گیا، میریکلس ایک عجوبہ ہو گیا، اس پہ بھی کوئی آپ کی ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ کہ واقعی کس طرح کوئی ان پہ کوئی یار اگر ان کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے موجزانہ طور پہ، تو اس میں آپ کو یہ کبھی آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ یہ سر ہم سوالات تو کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے، پھر ہم آگے پھر ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو سوالات کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی بیماری کے حوالے سے یا جو ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ ہاں آپ اگر آپ کبھی ان سے بات کریں یا ان کے جو پارٹی کا نما ہے ان سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا علاج اب امریکہ ہوگا، جیسے مریم نواز کا علاج جو ہے وہ اب جنیوا میں ہوا ہے، جب ڈونر کانفرنس ہوئی تھی نا وہاں پر، تو جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہے، ساتھ وفد کے ہمراہ وہاں پر تشریف لائے تھے، انہی دنوں میں مریم نواز صاحبہ کا بھی علاج وہاں جنیوا سے ہوا تھا۔ آپ کے لیے یوسف رضا گیلانی بھی ہمارے وزیر اعظم نے، ان کا آج کل علاج امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا مریم نواز کی واپسی کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو تو ٹھیک ہے نا، ان کو تو ملک صاحب یہاں سے چاہیے کہ پہلے یہاں کے کیس ذرا ختم کریں اور پھر باقی استقبال خالی نہیں چاہیے، سزائیں ختم کروانی ہیں، اس کے بعد انہوں نے آنا ہے۔ وہ جو بات کر رہے ہیں قانونی پیچیدگیاں، رانا ثناءاللہ وہ پاکستان کی قانونی پیچیدگیاں ختم کرنے کی بات کریں، لیکن مریم نواز صاحبہ کو تو چودھری تبریز صاحب ہو چکا ہوا ہے نا سب معاملہ یہاں پہ کلیئر، تو وہ کب واپس آ رہی ہیں؟ یہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک ڈیٹ دی، لیکن کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی نے پوچھا مریم صاحبہ سے تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا، انہوں نے کہا ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے۔ سر میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک کوئی بھی ان کی طرف سے حتمی ڈیٹ نہیں دی گئی، اور جو بھی ڈیٹیں بتائی جا رہی ہیں وہ کبھی 27 کی بتا رہے ہیں جنوری کی، کبھی 29 کی بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو یہ ساری مشاورت ہو رہی ہے، جو اجلاس اس وقت چل رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کو پاکستان سے جو بلوایا گیا ہے، وہ آگے کی جو پلاننگ ہے، اور مریم نواز صاحبہ جلد آ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ چودھری تبریز صاحب موجود تھے۔ طاہر ملک صاحب، جو پلان پاکستان آ کے جو انہوں نے بیشنگ کرنی ہے، وہ 3-4 شخصیات کا وہ جو چل رہا ہے وہ کنفرم ہے، جس میں سے ٹاپ پہ وہ ہیں کہ جو ان کے بہت بڑے محسن بھی ہیں، جنرل باجوہ، اور وہ ہٹ لسٹ پہ آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کیپٹن صفدر نے بولنا شروع کر دیا، ناصر بٹ نے وہاں پہ جنرل باجوہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ مریم صاحبہ کے والد صاحب، میرا صرف سوال لے لیں، والد صاحب کو باہر بھیجنے میں ان کا ہاتھ الجڈلی جو عمران خان کلیم کرتے ہیں، ان کے کیسز ختم ہوئے، ان کو بہت سارا ریلیف ملا، ان کی حکومت آ گئی، عمران خان کی حکومت چلی گئی، تو اب انہی کے خلاف بولیں گی مریم صاحبہ؟ نہیں دیکھیں، آپ نواز شریف کی ہسٹری نہیں جانتے، عمران خان سے ان کی دوستی بھی رہی ہے، وہ کرکٹ بھی اکٹھا کھیلتے رہے، ہم عمر میں ہیں۔ اگر عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگا کہ آپ محسن کاش ہیں، تو نواز شریف کے بھی کیا برائی ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھی محسن ہیں، وہ 2018 میں جو سسٹم بیٹھا تھا وہ پتہ نہیں کوئی آسمان سے بارش ہوئی تھی بیٹھا تھا یا کسی نے بٹایا تھا، تو محسن تو وہ دونوں طرف ہے، اس طرح تو نہ آپ کریں۔ مگر جو میں اصل جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لنڈن میں کھچڑی کیا پک رہی ہے، دیکھیں اس میں
نواز شریف کی جو کیلکولیشن ہے جو میں بار بار نشاندہی کر رہا ہوں، یہ جو پولیٹیکل مائنڈ ہے نا یہ ریاسی مشینری کا پولیٹیکل مائنڈ ہے. ان کی پیدائش بھی جو ہوئی تھی وہ سیاسی سوسی عوامی نہیں تھی. اب ان کو ایک سٹرینتھ کا پتہ ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے میرا بندہ ہے. وزیر داخلہ کا مطلب ہے ایئرپورٹ FI یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں آ گیا. دوسری ایک عمران خان سے غلطی ہوئی ہے یہ عقل مندی سر وہ تو کہہ رہے ہیں کیس والے یہاں پہ ختم کروانے ہیں. میرا پوائنٹ لے لینا مجھے یہ نہیں پتا مگر نواز شریف نے اس کی ٹرانسلیشن یہ کیا کہ ہماری لاٹری نکل آئی ہے کہ پنجاب سے عمران خان نکل گیا. اب وہ دیدہ دلیری سے آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. اور میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ گورنر پنجاب نے بھی کسی جگہ پہ کہا ہے کہ میرے لیڈر ہے میں لینے جاؤں گا. اب وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کو لینے جاؤں گا. اور پائی جو 80 تو آپ کے وزیر ہیں وہاں پہ 80 وزیر آئے نا تو وہ پروٹوکول ہی چلا جائے وہ سائیکلوں پہ بھی آئے نا 80 وزیر 3 پہیے دی سائیکلوں دے تو ایئرپورٹ بھر جانی اچھا کراؤڈ لگ رہا. تو یہ جو ان کی ساری جو اسٹریٹجی ہے اس وقت پرویز رشید صاحب بھی وہاں پہ ہیں وزیر داخلہ تو یہ انہوں نے نئی اسٹریٹجی. اچھا مریم نواز صاحبہ نے آ کے جو یہاں پہ کیمپین سٹارٹ کرنی ہے اور یہ بات تو ویسے کلیئر ہے نو ون ایلس ادر دین مریم نواز از کیپیبل نون لیگ کے اندر جو اس طرح سے ایک ہارڈ ہٹنگ کیمپین کر سکتا ہے ایک بیانیہ سو ٹو سپیک بنا سکتا ہے جو مریم نواز کر لیتی ہیں. نہیں وہ مریم وہ میں آپ کو بھی بتا دوں اگر آپ نے 1-2 دن میں جو داماد صاحب ہیں نواز شریف صاحب کے صفدر کی اگر آپ پریس ٹاک سنیں تو اس میں پہلی دفعہ کھل کے اٹیک ہوا ہے ثاقب نثار صاحب پہ اپنا آصف کھوسا صاحب پہ اور یہ پہلی دفعہ ایک اور جو جنرل فیض کا بھی نام آ گیا. تو وہ میرا حال فیض صاحب کا تو پہلے بھی وہ نام لیتی ہیں مریم صاحبہ تو لیتی رہی. یہ جو نون کی جو 2 چیزیں انہوں نے لندن میں نا جو میں کہہ رہا ہوں کھچڑی پک گئی. ایک تو انہوں نے واپسی کا پلان بنایا دوسرا پرسنل ہونا ہے عمران کے کریکٹر پہ ذات پہ ہر طرح کا اٹیک کرنا. آخری اور $1 ملین کوسچن فائدہ ہوگا کوئی میرا حال فائدہ دیکھیں آج کی خبر یہ ہے کہ ایک تو یہ چھوٹی سی خبر آج کی ایک ہی میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی خبر ہے کہ 32% آپ کی مہنگائی ہے. آپ کے اس ہفتے میں 23 آپ کی چیزیں مزید مہنگی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں اس حالات میں ٹیلی فون بھی اپوزیشن لیڈر ہونا وہ بھی پاپولر ہو جائے گا. عمران کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے مہنگائی کر دی آپ نے ڈپریشن پھیلا دیا آپ نے بے روزگاری کر دی ہے آپ نے لوڈ شیڈنگ کر دی ہے ڈالر کا جو حال ہو گیا اور ابھی منی بجٹ آ رہا ہے جی. اور اچھا ریمیٹنس بند ہو گئی ہے باہر سے پاکستانی نے پیسہ بھیجنا بند کر دیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں عمران کی پاپولیرٹی کو ہاتھ لگانا بہت مشکل ہو گیا. بالکل ٹھیک. پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا. آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ